أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين الذين سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لا سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد, as we always do, inshallah, we'll just quickly mention a few things about the fasting and then a little summary of what we said yesterday, and then inshallah a few verses for today. This hadith is very famous, it's well known, but it's one that I think is important for every one of us to reflect on this hadith and to think about this hadith and how does it apply to my life. We have different wordings but similar meaning from the Prophet ﷺ and from Amirul Mu'mineen alayhi salatu wa salam. In which they say that there are some people who don't get anything from their fasting except that they stay hungry all day. So we mentioned previously, and you know this, we all know this, that Allah subhanahu wa ta'ala says we prescribed or we made the fasting, we ordained the fasting, we wrote the fasting for you, we made it obligatory and wajib for you, so that you might get taqwa, so that you might become muttaqi. So that means that there is a reasoning, there's a history behind the fasting, that every community or every nation was given this order of fasting, and there is a purpose for this fasting, and that is for a person to gain taqwa and become muttaqi in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. So Imam Sadiq alayhi salatu wasalam says that when you fast, then your ears and your eyes and all of your body parts, all of your limbs, they all should fast. He says that it's not just sufficient for a person to not eat or drink the whole day, but rather Imam al-Islam says when you fast, then protect your tongue from all those things which are haram. Protect your tongue from lying, and protect your eyes from looking at that which is haram. Do not fight one another, do not be jealous of one another, do not backbite, do not abuse, and do not be unjust. All of these things are haram anyway. Anyway, these things are haram. But even more important or significant are they during the person's fasting. And maybe it's a lesson from Allah subhanahu wa ta'ala that in your fasting, if you can control these things, then rest of the year you can also control these things. If during the fasting, if during the time that one is fasting, one avoids these things, they don't lie and backbite and cheat and so on and so forth. If only because I'm thinking in my mind that I'm fasting, I can't do this, then I should think that the rest of the year as well, that this is the time when Allah subhanahu wa ta'ala is watching me and I shouldn't do anything that is not right. Similarly, he says that be those who look forward to the hereafter and wait for the days
for what Allah subhanahu wa ta'ala has promised for those who are prepared to meet Allah subhanahu wa ta'ala. And be fearful of His punishment, but also hopeful of His rewards. So that, of course, is the state, the person, the ideal position that a person should be when it comes to the fasting. That this is a act, or this is that form of worship which allows us to reflect on the ability that every person has. Hazrat Zahra Salamullah alayha says in her famous sermon when she is explaining about the reasoning behind acts of worship, she says, فَجَعَلَ اللَّهُ الصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ. Allah subhanahu wa ta'ala made fasting obligatory for you as a way to prove your sincerity. Prove not to Allah subhanahu wa ta'ala, prove to yourself. Prove to yourself that you can be sincere to Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Every single one of us knows that nobody is watching me. I'm sitting in my house, in my room, there's nobody there. Nobody's watching me. But still I'm not doing anything to break my fast. Why? If I ask each one of you, including me, we will say that Allah subhanahu wa ta'ala is watching me. That's the meaning of ikhlas. That's even though nobody is watching me, nobody will know, nobody will find out, but Allah subhanahu wa ta'ala is watching me, that's why I'm not doing anything to break my fast. So he says that, Hazrat Zahra says that proves that you can have ikhlas in all of your actions. This one action proves that a person can have ikhlas in all of the actions. In all of those things, in every single act of worship, a person can have ikhlas. So really, this fasting, it gives us an insight into how powerful each and every one our nafs is. I say this to all my friends who, especially those who smoke. I say that, a few years ago, when it was very long, 18, 19 hours. I said to them, for 19 hours, you don't smoke. 19 hours, you're fasting, you don't smoke. Where does this power come from? It's from inside. Usually you can't go like 1 hour without cigarette, you can't go. But 19 hours you went without. How? That is Allah subhanahu wa ta'ala showing you that you got the willpower. And that's not just that, this is just one example. It's about everything. Allah subhanahu wa ta'ala is telling me that you have the power to do these things if you wanted to. It depends how much you want to do this. Because you know that you're fasting and you can't do this, that's why you get that power to do it. So if you want to, you have the power to do everything. This nafs is capable of doing all these things, and the fasting is a proof, is a tathbeet on that you can do it. That's why this is considered one of the greatest acts of worship that the Prophet ﷺ says that Allah subhanahu wa ta'ala says, As-sawmu li, the fasting is solely for me, therefore the reward is also from me. This act is solely for me, it's not for anybody else. There's no riyah, it's not possible to have riyah in fasting. It's not possible to have showing off or to do it for somebody else's sake. Because it's only for Allah subhanahu wa ta'ala, that's why he said, this is solely for, the reward is also solely from me. Quickly, just 2 rulings inshallah we mentioned, then we'll go to the tafsir of Quran. Recite salawat ala Muhammad. We mentioned this ruling there, but some people are asked, so we just repeat it quickly. That it is recommended for a person to offer the Maghrib prayer and then to break their fast. That is the recommended act. Is there? Yes, as soon as the time for adhan comes, the person can break the fast. If, for example, somebody can't bear it, if they are, for example, feeling weak or they're feeling dizzy or something or another, and the time for adhan of Maghrib came,
As soon as the Azan of Maghrib came, they can break their fast. But it's recommended, mustahab, more thawab, for a person to offer their prayers whilst they're in the state of fasting. It is recommended for a person to offer their prayers whilst they're still in that state of fasting. If there's two exceptions to this. If a person has got somebody waiting for him, and the food is there and they're waiting, then in that scenario it is better for him to break the fast, or in the scenario where he feels like he's too dizzy or he can't pray, or the presence of mind will not be in the prayer. In these two scenarios, it is better for the person to break their fast. In all other cases, it is better for a person to pray and then to break their fast. In the case that a person breaks their fast first, it is important to remember that as much as possible, that person should offer the Maghrib prayer before the time of Fadilat ends. Because the time of Fadilat of Maghrib, especially in the month of Ramadan, is very, very important. Throughout the year, time of Maghrib, Fadilat is very important, but especially in the month of Ramadan. Because this is the time of istijabat of dua, acceptance of dua. So therefore, a person should not delay their prayer too much. If they did the iftar, then they straight away do their Maghrib and prayers on their Fadilat time. That is their best action. In terms of intention, question was asked, so just clarifying the benefit of everybody, and that is that, of course, there's two methods for a person to do intention for the month of Ramadan, and both of them are valid. A person can do the intention on the first day that they're going to fast for the whole month, and that is fine. They don't have to do an intention every single day, or they can do an intention every single day, either at the time of iftar that I'm going to fast tomorrow, or at the time of sahri that I'm fasting today. But in all cases, that niyat, if I'm doing it every single day, has to be before the time of zuhr. It is necessary before the time of zawal to do the niyat for the fast, wajib fasting. Of course, niyat doesn't mean that a person has to say it. Just the intent in the mind and qurbatan ilallah has to be there. That is sufficient, even if a person did not say the niyat or say it by words, as long as it is in their mind that this is what they are doing, their fasting, and this is a wajib qurbatan ilallah fasting. Salawat ala Muhammad wa ala. Yesterday we mentioned verses 21 to 23 of Surah Al-Furqaan, and in this Allah subhanahu wa ta'ala speaks about those people who denied the day of judgment and used to ask for the angels and say, where are these angels, and why didn't Allah subhanahu wa ta'ala send the angels as the messengers, and so on and so forth. And on that day when they will be brought and the angels will give them this bad news that they're going to get punishment, this paradise is not for them. On that day, verse number 23 says that their actions will be brought and those actions will disappear in front of them. The way that scattering, floating dust. So Imam Baqir alayhi salatu wasalam was asked about this ayat of Holy Quran, that who are these people and why would this happen to them? And Imam alayhi salatu wasalam replied that on the day of judgment, on the day of resurrection, people will be brought and their amal, their actions would be in front of them, like a white light. And then Allah subhanahu wa ta'ala would order them to be scattered like dust and they would all disappear. So they asked him, Ibn Rasulullah, son of the messenger, who are these people and why would this be the case? So he replied that they will be the people who pray and fast. In their lifetime they prayed and they fast. That is their good deeds. But
whenever something unlawful, haram was given to them, they would take it. They didn't care about the fact that this is haram. Whether that is their sustenance, their risk, or whether it's the food that they used to take. If something haram was given to them, they would take it, they would say it's okay. Usually, like, unfortunately, sometimes we say, somebody gives us something haram, or somebody does something haram, we say, chalta hai. It's okay. But here, Allah subhanahu wa ta'ala is saying it's not. It's very serious. If somebody gives me something haram, then my prayer and fasting would get wasted. And second thing, what did they used to do? Whenever in front of them the fadail of Amirul Mu'mineen alayhi salatu wasalam were mentioned, they used to deny it. So these two things, because of these two things, that whenever something haram was given to them, they would take it. And whenever fadail of Amirul Mu'mineen alayhi salam was mentioned, they would deny it. They would say that this is not, or they wouldn't accept it. They would deny the fadail of Amirul Mu'mineen alayhi salam. These two things, their prayer and their fasting was there, but it was got wasted. There was no value for it. And therefore, this is something that's very important for us to know. This is where we left off yesterday. Recite Salawat ala Muhammad wa Allahumma salli ala Muhammad wa ajil faraj. آج صرف مختصر ایک ہی آیت کے اوپر انشاءاللہ جو ہے وہ گفتگو ہے، اور انشاءاللہ پھر باقی کی باتیں آئندہ. 23ویں آیت تک کل بات پہنچی تھی. یہ 24ویں آیت ہے سورہ مبارکہ فرقان کی. ارشاد ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصحاب الجنۃ یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا. جہاں پر عذاب کی بات ہوئی اور کفر کی بات ہوئی تو وہاں پر جزا کی بھی بات ہوگی. یہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے. یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ جہاں پر کفر کی بات ہوئی، جہاں پر جہنم کی بات ہوئی، جہاں پر عذاب کی بات ہوئی، وہاں پر جزا کی اور اس کے خاص بندوں کی بھی بات ہوگی، تاکہ وہ شوق اور خوف کے درمیان بیلنس قائم رہے. یعنی جہاں پر خوف دلایا گیا کہ اس کا عذاب ہوگا، جہاں پر خوف دلایا گیا کہ جہنم ہوگا، جہاں پر خوف دلایا گیا کہ ایسا ایسا ہوگا، اعمال ضائع ہو جائیں گے، وہاں پر یہ شوق بھی دلایا گیا کہ نہیں، اس کے مقابلے پر اچھے لوگ بھی ہوں گے، ان کی جزا بھی ہوگی، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی ملے گا. کیا ارشاد ہوا؟ ارشاد ہوا اصحاب الجنت. باقی بات کرنے سے پہلے ضمناً ایک بات یہاں درمیان میں عرض کرتا ہوں. وہ کیا ہے کہ قرآن حکیم میں 77 مقام پر 77 ٹائمز لفظ اصحاب آیا. لفظ اصحاب جو ہے 77 ٹائمز قرآن حکیم میں آیا. لیکن کبھی بھی ان 77 میں کبھی بھی فقط اصحاب نہیں آئے، کسی نہ کسی چیز کے اصحاب آئے. اور یہ لفظ نیوٹرل ہے، یعنی نہ اچھا ہے نہ برا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے بعد کیا آ رہا ہے، کس چیز کے اصحاب ہیں، کس شخص کے اصحاب ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں. یہ اس سے پتہ چلے گا کہ وہ اصحاب اچھے ہیں یا نہیں ہیں. یہ قرآن کی اصطلاح میں عرض کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پر اصحاب الجنہ کی بات آئے وہاں اصحاب النار کی بات بھی ہے. اصحاب وہ بھی ہیں، اصحاب یہ بھی ہیں. وہ جنت کے اصحاب ہیں، وہ آگ کے دوزخ کے اصحاب ہیں. اصحاب الفیل کا ذکر آیا، اصحاب الراس کا آیا، اصحاب الاخدود کا آیا، وغیرہ وغیرہ. اچھے اور برے سب کا تذکرہ آیا. اصحاب یعنی لفظ اصحاب نیوٹرل لفظ ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی تعریف کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا، یا ان کی مذمت کی جا رہی ہے. تو یہاں ارشاد ہوا اصحاب الجنہ، یہ جنت کے اصحاب ہیں. کیا کہنا ان کا جو جنت کے اصحاب ہوں گے، جن کے تعریف یہ ہے کہ یہ جنت کے لوگ ہیں.
ان کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو انٹروڈیوس کرا رہا ہے آیت میں کہ یہ جنت کے لوگ ہیں، جنت کے اصحاب ہیں۔ کیا ہوگا یوم دن، اس دن کیا ہوگا ان کے لیے؟ خیر مستقرا و احسن مقیلا، وہ بہترین مقام پر ہوں گے، خیر کے مقام پہ ہوں گے۔ دیکھیے ہم اور آپ کا خیر کہنا اور ہے، اللہ کا خیر کہنا اور ہے۔ اللہ جس چیز کو خیر کہے اس کا مطلب ہے کہ اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر ظاہر ہے کہ ہمیشہ جیسے گزارش کیا کہ جب بھی عذاب کی بات آئی، کفر کی بات آئی اور سزا کی بات آئی تو ساتھ ہی جزا کی بھی تذکرہ، اور ساتھ ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں تذکرے کیے۔ تو یہ کہا، جب یہاں کہا کہ خیر کی بات ہے تو یہاں پر یہ اس سے کوئی مفہوم نہ نکالے کہ مثلا جو اصحاب النار ہیں وہ بھی کوئی یعنی ٹھیک مقام پر ہیں اور ان سے بہتر مقام پر جنت ہے، یہ کمپیریزن نہیں کیا گیا۔ یہ بعض اوقات کسی بات کو واضح کرنے کے لیے، کسی بات کو عیاں کرنے کے لیے سوال بھی کیا جاتا ہے۔ قرآن کے ایک اور مقام پہ سورہ فصلات میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی امانا یوم القیامہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی سوال پوچھ رہا ہے، لیکن یہ ایسا سوال نہیں ہے کہ جس کا جواب دینا پڑے، یہ ایسا سوال ہے کہ جس کا خود بخود سوال میں جواب موجود ہے۔ سوال کیا پوچھ رہا ہے؟ سوال یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا وہ بہتر ہیں جنہیں جہنم میں ڈھکیل دیا گیا، یا وہ بہتر ہیں کہ جن کو قیامت کے دن امان ملے گی؟ یعنی یہ ایسا سوال ہے کہ جس کے جواب کی ضرورت نہیں ہے، خود سوال ہی اس کا جواب ہے کہ ظاہر ہے کہ جو جہنم میں ڈھکیلا گیا ہے اور جو قیامت کے دن امن پائے گا، امان پائے گا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ مستقر کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر انسان کو ہمیشہ کے لیے سکونت اختیار کرنی ہو، مین پلیس آف ریزیڈنس جو انسان کا ہو، اس کو کہتے ہیں مستقر عربی زبان میں۔ اور مقیلہ جو ہے وہ نکلا ہے عربی زبان میں، یہ لفظ ہے جو استعمال ہوتا ہے اور آپ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں اور بخوبی جانتے ہیں۔ یہ مقیلہ نکلا ہے قیلولہ سے۔ قیلولہ کہتے ہیں جو دن میں تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، یہاں پہ تو ہوتا نہیں ہے، یہاں پہ تو آرام ہی نہیں ہے، لیکن دن میں جو آرام کرتے ہیں، اسپین میں کہتے ہیں اس کو سیسٹا، اور عربی ملکوں کے اندر کہتے ہیں قیلولہ، اور باقاعدہ یہ وقت ہوتا ہے۔ آپ میں سے جو بھی لوگ اتفاق ہوا ہے، رہے ہیں، تو آپ کو پتا ہوگا کہ مثلا 12 بجے سے لے کے 4 بجے تک دکانیں سب بند ہوتی ہیں، 12 بجے سے لے کے 4 بجے دکانیں بند ہوتی ہیں، اور باقاعدہ جو ہے وہ قیلولہ کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ وہ اس کی وجہ ہے، ظاہر اس کے پریکٹیکل ریزنز ہیں کہ بھئی وہاں پر گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے اس درمیان دوپہر کے اس وقت میں کہ اس وقت پر کوئی نکل نہیں سکتا، یا اگر یوں کہا جائے کہ اگر کوئی اس وقت پر نکل آئے تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غیر مقامی کہیں باہر سے آیا ہوا ہے، جس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اتنی گرمی والے وقت کے اندر جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکلا جاتا، اس وجہ سے وہ قیلولہ کا۔ تو یہاں پر یہ اس کا یہاں استعمال جنت کے متعلق کیوں کیا گیا؟ مل کے صلوات پڑھیں محمد۔ یعنی کہ وہ اس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو استراحت ملتی ہے، سکون کی کیفیت آتی ہے۔ یعنی جنت وہ مقام ہے کہ جہاں پر انسان داخل ہوتا ہے تو اسے سکون، استراحت کی کیفیت اس پر تاری ہوگی، پیس ہوگا، اس کو کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی الجھن، کوئی یہ چیزوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اسی کا نام جنت ہے۔ آج کے زمانے میں سب سے بڑی بلا جو ہے وہ سٹریس ہے، اس چیز کو آپ لوگ زیادہ اچھی طرح سے محسوس کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بلا کا نام ہے سٹریس۔ تو جنت وہ جگہ ہے جہاں پر کوئی سٹریس نہیں ہوگا انسان، کسی طرح کی
کا سٹریس، کسی طرح کی پریشانی، کسی طرح کی الجھن، کسی طرح کی ذہنی بوجھ اس کے اوپر نہیں ہوگا. اسی کا نام جنت ہے. تو بس بات تمام کرتے ہیں آج کے تک اس پر کہ حضرت ابن عباس روایت فرماتے ہیں حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللهم صل على محمد کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے جنت کو خلق فرمایا تو اس میں ایسی چیزیں رکھی جو کسی نے دیکھی نہیں ہے. جنت میں ایسی چیزوں کو اللہ نے رکھ دیا کہ جو کسی نے بھی کبھی نہیں دیکھی ہے اور نہ کسی ذہن میں وہ آئی ہیں. ایسی چیزیں ہیں جنت میں جو نہ کسی نے دیکھی ہیں، نہ کسی ذہن نے تصور کیا ہے ان چیزوں کے بارے میں. یعنی ظاہر ہے انسان کس چیز کے کون سی چیزوں کے بارے میں تصور کرے گا، کون سی چیزوں کو سوچے گا، کون سی چیزوں کو جو کچھ بھی اسے معلوم ہے، جو جن چیزوں کو وہ جانتا ہے. لیکن جنت میں وہ چیزیں بھی رکھ دی گئی کہ جو کسی نے دیکھی نہیں اور وہ کہ جس کسی ذہن میں تصور سے بھی بالا تر ہے. پھر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے کہا کہ اللہ نے جنت کو کلام کرنے کا حکم دیا. جنت کو کہا کہ کلام کرو، بولو. تو جنت نے کلام کیا. اور جنت نے کیا کلام کیا؟ جنت نے کلام کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون. جنت نے کلام کیا کہ بتحقیق کامیاب ہیں صاحبان ایمان. بتحقیق کامیاب ہیں صاحبان ایمان. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ آگے چل کر مولا کے ایام آ رہے ہیں، اس میں اس سے کام لینا ہے. اس لیے کہ یہ وہ جملہ ہے کہ جو مولا نے اس دنیا میں آ کر کے پہلا جملہ ارشاد فرمایا تھا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام آغوش رسالت پر جب تشریف لائے اور 16 رجب کے دن تو آپ نے اجازت لی اور کہا یا رسول اللہ میں کون سے صحیفے سے تلاوت کروں؟ آپ نے فرمایا میں کون سے صحیفے سے تلاوت کروں؟ تو حضور نے ساری تلاوتیں سن کر کے یہ کہا کہ یا علی تم نے توریت موسیٰ سے بہتر سنائی اور زبور داؤد سے بہتر سنائی اور انجیل عیسیٰ سے بہتر سنائی اور قرآن ویسے ہی سنایا جیسے کہ میں سنا تھا. تو جب قرآن سنایا تو اس سورہ کی تلاوت فرمائی. اور عزیزوں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اچھا بھی یہی لگتا ہے کہ امیر المومنین کے زبانی آدمی مومنوں کی صفات سنائے. اچھا بھی یہی لگتا ہے کہ امیر المومنین کے زبانی جو ہے وہ مومنین کی صفات کو سنائے. تو جنت نے بھی یہی اعلان کیا کہ کامیاب ہے، بتحقیق کامیاب ہے وہ جو صاحبان ایمان ہے. یعنی ہر چیز کا دار و مدار اس کے ایمان کے اوپر ہے، انسان کے ایمان کے اوپر ہے. اور اسی ایمان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ایمان کو جاننے کے لیے اس کو کہ یہ ایمان کتنا ہے اور کیسا ہے اور ہے کہ نہیں ہے، اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس کو آزمایا جاتا ہے. تب پتہ چلتا ہے کہ انسان کا کیوں. اس لیے ایمان تو دل میں ہوتا ہے. ایمان تو ہر ایک کے دل میں ہے. دل کی کیفیت کا نام ایمان ہے. تو اب ایمان کے بارے میں کیسے معلوم ہو؟ جب انسان مبتلا ہوگا، ٹیسٹ میں آئے گا، تب اس کے ایمان کے متعلق معلوم ہوگا. دیکھیں انسان جو ہے، یہ بات میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی لیکن جو ہے وہ تسلسل کے لیے دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. بس 2 منٹ اور پھر تسلسل کے لیے دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں بچے جو ہیں ماں باپ کو چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن جتنے ماں باپ بچوں سے محبت کرتے ہیں اتنا بچے کبھی بھی ماں باپ سے محبت نہیں کر سکتے. ماں باپ جتنی محبت کرتے ہیں بچوں سے اتنی بچے کبھی ماں باپ سے نہیں کر سکتے. جب وہ خود ماں باپ بنتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اولاد سے کتنی زیادہ
محبت ہوتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محبت ماں باپ کے دل میں ڈالی ہے اور فرمایا کہ یہ جو محبت ہے یہ میرے محبت کا ایک جزو ہے، میں نے یہ محبت ڈالی، اس کا جزو ہے۔ اور 70 گنا یہ جو اتنے ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں، اس سے 70 گنا میں تم کو چاہتا ہوں۔ ماں باپ جتنی محبت کرتے ہیں ہم سے، اس سے 70 گنا زیادہ خدا مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب ماں باپ ہماری چھوٹی موٹی باتیں نظر انداز کر دیتے ہیں اس محبت کی بنا پر، تو جو مجھے 70 گنا اس سے زیادہ چاہتا ہے اس کا کیا مقام ہوگا؟ وہ تو بہانے ڈھونڈ رہا ہے، بہانے تلاش کر رہا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ آ تو جاؤ، اس کی بارگاہ میں آ تو جاؤ، آزمائے جاؤ گے، ٹیسٹ کیے جاؤ گے، مگر آؤ اس کے سامنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ٹیسٹ ایمان کا ٹیسٹ ہے۔ دیکھیے ایمان کا ٹیسٹ کیا ہے؟ ایمان کا ٹیسٹ یہ ہے کہ جو ہے وہ ماں باپ جتنے اولاد کو چاہتے ہیں اتنا کوئی بھی دنیا میں آپ کو نہیں چاہ سکتا۔ دنیا میں کوئی بھی ماں باپ سے زیادہ نہیں چاہ سکتا، اور جب نہیں چاہ سکتا تو پھر ماں باپ کے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ مشکل اور سب سے سخت مرحلہ یہ ہے کہ ماں باپ کے سامنے اولاد مر جائے۔ یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ بس عزیزو بابا تمام ہے، یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے ایمان کے ٹیسٹ کا کہ ماں باپ کے سامنے اولاد مر جائے۔ اگر عام اعتبار سے مر جائے، یعنی عام طبعی موت، نیچرل ڈیتھ ہو جائے، تب بھی ماں باپ کو صبر آنے میں بہت وقت لگ جاتا ہے۔ ظاہر نہیں کرتے لیکن تب بھی بہت سخت ہوتا ہے ماں باپ۔ لیکن اگر ماں باپ کے سامنے قتل کر دیا جائے تو پھر اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اور صرف قتل نہ کر دیا جائے بلکہ باپ اپنے بیٹے کے سر پر امامہ باندھ کر کے اسے میدان میں مرنے کے لیے بھیج دے، اس سے بڑھ کر کوئی مرحلہ نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، کس انداز سے صبح عاشوراء حسین نے علی اکبر کو تیار کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ تیار کر کے اعلان کیا، یہ اعلان کیا، ہر ایک پہ واضح کیا، ہر ایک پہ عیاں کیا کہ دیکھو یہ دین، یہ شریعت، یہ میرے نانا کے ہر ایک محنت کی میرے نزدیک اتنی اہمیت ہے کہ میں علی اکبر جیسے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جب صبح عاشوراء ہوئی اور علی اکبر کو تیار دیکھا تو اصحاب حسین کہنے لگے مولا یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم زندہ رہیں اور علی اکبر مر جائیں۔ ایک ایک کر کے جب اصحاب شہید ہو گئے تو پھر امام نے علی اکبر کو تیار کر دیا۔ اب حسین کے گھر والے کہنے لگے مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم زندہ رہیں اور علی اکبر مارے جائیں۔ بالآخر جب حسین علیہ السلام علی اکبر کو تیار کر چکے، دیکھیے ہر مقتل میں روایتوں میں ملتا ہے کہ ہر ایک شہید آتا ہے اذن جہاد لینے کے لیے، علی اکبر اذن جہاد لینے کے لیے نہیں آیا، اس لیے کہ حسین نے پہلے صبح سے اعلان کر دیا کہ یہ میرے گھر کی لڑائی ہے، یہاں میں علی اکبر جیسے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ علی اکبر ہر وقت تیار کھڑے ہیں، صبح سے تیار کھڑے ہیں، لیکن جب مقتل میں جانے کا وقت آتا ہے تو فرماتے ہیں کہ جا کر کے بیویوں سے مل لینا، جا کر بیویوں سے رخصت ہو لینا۔ عزیزوں اب مقتل میں ہر بات لکھی نہیں ہوتی، کچھ باتیں تصور، کچھ باتوں کا تعلق تصور سے ہوتا ہے۔ دیکھیے مقتل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ علی اکبر بیویوں کے خیمے میں گئے اور جب خیمے سے نکلنا چاہتے تھے تو بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا، اٹھتا تھا گر جاتا تھا۔ اب یہ نہیں لکھا ہے کہ کیا ہے، لیکن تصور شرط ہے۔ عزیزو اگر کوئی بڑی بیوی روک رہی ہوتی تو کاندھے پر ہاتھ رکھتی، یہ دامن کا پکڑنا بتا رہا ہے کہ کوئی چھوٹی بیوی علی اکبر کو روک رہی ہے۔
دامن کا پکڑنا یہ بتا رہا ہے کہ کوئی چھوٹی بیوی علی اکبر کو بار بار روکتی ہیں. کہا کہ یہ کہتی ہوں گی کہ بھیا اگر تم چلے گئے تو پھر ہمارا صاحبان کون ہوگا, ہمارا محافظ کون ہوگا. کس طرح سے دامن چھڑا کر علی اکبر بابا کی خدمت میں آئے نہیں معلوم, لیکن کسی طرح سے علی اکبر بابا کی خدمت میں پہنچے اور حسین نے گھوڑے پر سوار کرایا اور پھر وہ جملہ ارشاد فرمایا جو کسی اور کے لیے نہیں کہا. شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کر کے کہتے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیکم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. اے میرے اللہ گواہ رہنا کہ اب میدان میں اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں, سیرت میں, رفتار میں, گفتار میں تمہارے پیغمبر سے سب سے زیادہ مشابہ ہے. وَإِذَا اشْتَقْنَا إِلَى زِيَارَةِ نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَيْكَ, اور جب بھی ہم پیغمبر کی زیارت کے مشتاق ہوا کرتے تھے تو ہم علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے. بس عزیزو, علی اکبر میدان کی طرف جانے لگے تو محسوس کیا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے. گھوڑا روک کر کے مڑ کر کے دیکھا تو کہا بابا آپ نے مجھے اذن جہاد دے دیا, اب پھر پیچھے پیچھے آنا کیسے. تو حسین کہنے لگے علی اکبر اگر تمہارا تم جیسا بیٹا ہوتا, اگر تمہارا تم جیسا بیٹا ہوتا تو تم جانتے, میں دیکھتا کہ تم اسے کس دل سے مرنے کی اجازت دیتے ہو. رحمۃ اللہ علی القوم الظالمین والسیارم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اللہ وانا الیہ راجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.